बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज हफ्ता 19 अक्टूबर है। इस वक्त करोड़ों पाकिस्तानियों की नज़रें वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद जो कि शहर इक़्तिदार है, शहर इक़्तिदार पर लगी हुई हैं। ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में रहने वाले बल्कि पाकिस्तान से बाहर रहने वाले भी आज के दिन में ख़ुसूसी उनकी दिलचस्पी है, क्योंकि आज का दिन जो है वो बहुत ही अहम है। आईनी तरमीम 26वीं आईनी तरमीम पास होगी या नहीं, इस हवाले से अब जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, गुफ्तगू कर रहा हूँ, इस वक्त एक भरपूर किस्म की तैयारी हो रही है हेड काउंट की। जो रोल कॉल है वो होने जा रहा है कौमी असम्बली में। ये जो तैयारी चल रही है इंतहाई गैर मामूली क्यों है, उसकी भी वजह मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में नहायत ही गैर मामूली हलचल नज़र आ रही है। एक मुतबादिल बंदोबस्त का तज़किरा है कि अगर हेड काउंट में मसला आता है, नंबर पूरा करने में मसला आता है, तो फिर मुतबादिल बंदोबस्त क्या किया जा सकता है। ये अक्सरियती जजेस जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनकी जो गुज़श्ता रोज़ की का जो वजाहत थी, उस वजाहत के बाद इस मुतबादिल बंदोबस्त की बातें चल रही हैं। साथ में नून लीग को वार्निंग दी गई है और हैरान कुन तौर पर नून लीग ही की तरफ से ये वार्निंग दी गई है। अपने अराकीन को ये वार्निंग क्यों जारी करना पड़ी, शहबाज शरीफ आज मुमकिन तौर पर क्या कर सकते हैं, और ये जो सब कुछ उलट पुलट हुआ है, इसकी बुनियादी वजह है वो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 14 सितंबर को, आपको याद होगा, पहले आपको मालूम है कि 12 जुलाई को एक शॉर्ट ऑर्डर आया जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से। हुकूमत कंफर्टेबल थी, हुकूमत के पास जो है वो नंबर मौजूद था मई जून के महीने तक कि वो किसी भी किस्म की आईनी तरमीम ला सकते थे। मामला सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया मखसूस नशिस्तों के हवाले से। उसके ऊपर जो ऑर्डर पास किया, इंटरिम ऑर्डर, अबूरी हुक्मनामा, ये था कि जो ओवर एंड अबव एलोकेशन है, यानी कि एक वो कोटा है जो हिस्सा बकदर जुस्सा, चाहे फॉर्म 45-47 वो बहस अलहदा है, लेकिन जो नंबर मौजूद है हुकूमती इत्तेहाद के पास, उसकी सीटें जो है वो इनके पास मौजूद थी। जो उस कोटे के मुताबिक मखसूस नशिस्तें बनती थी ख़वातीन की और अक़लियतों की, वो उनके पास मौजूद थी। लेकिन फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो नशिस्तें जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नारा है उसके ऊपर जीत कर, अगरचे उनको आज़ाद डिक्लेयर कर दिया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जो वो अराकीन थे उनके कोटे की मखसूस नशिस्तें बनती थीं, वो भी हुकूमत को अलॉट कर दी थी। तो जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, उन्होंने जो इनिशियल ऑर्डर दिया था जिसके बाद फुल कोर्ट बना, उसमें यह कहा था कि जो ओवर एंड अबव सीट्स हैं इनको सस्पेंड कर दिया जाए, इनको डी नोटिफाई कर दिया जाए। ये मेम्बरान नहीं रह सकते जब तक इस मामले को फुल एंड फाइनल सेटलमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से नहीं हो जाती। और फिर ये फैसला चला, ये केस चला, इसकी मुतअद्दिद समातें हुई। 12 जुलाई को इसका शॉर्ट ऑर्डर आया और शॉर्ट ऑर्डर में ये नशिस्तें, जो मखसूस नशिस्तें हैं, ये अलॉट करने का कह दिया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलॉट कर दी जाएँ और बाकी जो 39 के मुताबिक कर दी जाएँ। 41 जो अराकीन हैं उनसे पूछा जाए कि उन्होंने दरअसल ये इलेक्शन जो पेक्यूलियर सर्कमस्टेंसेस में, उसमें किस जमात के वोट बैंक को वो टारगेट कर रहे थे, किसके नाम पर इलेक्शन लड़ रहे थे, और फिर उनकी जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है उसके मुताबिक उन हालात को मद्देनज़र रखते हुए उनको उस पार्टी में शामिल कर दिया जाए और फिर नशिस्तें जिसका हिस्सा बनती हैं उसको दे दी जाएं। यहाँ पर हुकूमत की नंबर गेम में गड़बड़ हुई और जो आईनी तरामीम करने का जो पूरा मंसूबा था, प्लान था, वो फेल होता हुआ दिखाई दिया। फिर 14 सितंबर को जिस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया, इस दौरान अगस्त के बिल्कुल पहले हफ्ते में जो पार्लियामेंट है वहाँ से एक कानून साजी की गई इलेक्शन एक्ट में। उसका इतलाक़ माजी से 2017 से कर दिया गया और फिर उसको बुनियाद बनाते हुए इलेक्शन कमीशन ने जो ले तो लाल से काम लेना शुरू कर दिया। उन्होंने मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की और इसी दौरान सितंबर की 14 तारीख को हुकूमत मनसूबा अपने प्लान को अमल दरामद जो है वो उस पर करने के लिए, जब ऐन वो वक्त जब 14 सितंबर हफ्ते का दिन वो आईनी तरमीमी मुसव्वदा पार्लियामेंट में पेश करने जा रही थी, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने अबहाम दूर करने का फैसला जारी किया इन अक्सरियती जजेस ने, और उसने फिर सारा मंसूबा ख़राब कर दिया। फिर उसकी डिटेल्ड जजमेंट आई और फिर हमने देखा कि जो गुज़श्ता रोज़ 18 अक्टूबर को हुकूमत एक मरतबा फिर आइन साजी करने जा रही थी, तो वजाहत
جو ہے وہ یا وضاحت والا فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے جاری کیا گیا۔ وضاحت مانگی کس نے تھی؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وضاحت مانگی تھی، پاکستان تحریک انصاف نے۔ اس وضاحت سے جو سارا معاملہ خراب ہوا، اس میں جو وضاحت آئی میں آپ کو کوئکلی بتا دوں، زیادہ تر لوگ واقف ہیں کہ کیا وضاحت آئی تھی، وہ میں صرف یہ بتا دوں کہ انہوں نے جو وضاحت جاری کی ہے اس میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جو 12 جولائی کا فیصلہ ہے وہ 12 جولائی کے بعد کسی قانون سازی کا ماضی سے اطلاق کر کے وہ کام نہیں کیا جا سکتا، اور جو آئینی ترامیم جو الیکشن ایکٹ کی ترمیم ہے وہ کسی بھی طریقے سے 12 جولائی کے شارٹ آرڈر کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ پھر اکثریتی ججز نے کہا کہ مختصر حکم نامے میں انتخاب کنندگان یعنی کہ جو ووٹرز ہیں ان کے حق کو سیاسی جماعتوں کے ذریعے نافذ کرنے کے لیے ریلیف دیا، کیونکہ کمیشن اور پی ٹی آئی دونوں نے دوسری وضاحت طلب کی ہے۔ ہم واضح کرنا اور قانون کی اچھی طرح سے طے شدہ تشریح کو دہرانا چاہتے ہیں، تو دوبارہ سے ری انفورس کیا کہ ہمارے ججمنٹ پر عمل درآمد کیا جائے۔ جیسے ہی یہ معاملہ ہوتا ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک اجلاس چل رہا تھا، اور وہ اجلاس یہ تھا کہ ہم نے مخصوص نشستوں کا کیا کرنا ہے۔ یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے، پیپلز پارٹی نے، جو ان کے اراکین خواتین اور اقلیتی اراکین ڈی نوٹیفائی ہو گئے تھے سپریم کورٹ کی اس انٹرونشن کے بعد، ان کو بھی بلا لیا ہے، اور ایک پلان یہ نظر آتا ہے کہ ان کا نوٹیفیکیشن کروا کے، ان کے حلف کروا کے ان سے ووٹنگ کروائی جائے گی، لیکن یہ نیشنل اسمبلی کی حد تک ہے۔ سینیٹ آف پاکستان میں تو اس قسم کی مخصوص نشستیں ہوتی نہیں ہیں۔ تو بات اس وقت یہ چل رہی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اگرچہ یہ کہا کہ ہم اس اجلاس کو، سیکرٹری قومی اسمبلی بھی آئے، وہ ملاقات کر کے گئے الیکشن کمیشن میں، جو اجلاس ہے انہوں نے ملتوی کیا تھا سوموار تک، لیکن یہ پھر رومرز کیوں شروع ہو گئی ہیں؟ کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ذرائع سے ایک موقف جاری کیا میڈیا کے اوپر، اور وہ موقف جو ہے جس کی بنیاد پر یہ لگتا ہے کہ اب امکان ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن ایکٹ میں ہونے والی جو ترمیم تھی 3 اگست کو جو موجودہ حکومت نے کی تھی، اس کے اوپر عمل درآمد کرنے جا رہی ہے۔ 2 خطوط لکھے تھے، ایک خط لکھا تھا اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے، اور ایک ملک احمد خان جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں، اور انہوں نے الیکشن کمیشن کو کہا تھا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ سائیڈ پر رکھ دیں، قانون سازی ہو چکی ہے، اس قانون سازی کے مطابق آپ مخصوص نشستیں الاٹ کریں۔ کیونکہ الیکشن کمیشن نے ذرائع سے کیا کہا؟ ذرائع سے انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے تاحال مخصوص نشستوں پر الیکشن ایکٹ ترمیم پر عمل درآمد کا فیصلہ نہیں کیا، تاہم الیکشن کمیشن کا الیکشن ایکٹ پر عمل درآمد کا امکان ہے۔ یہ سورسز سے خبر جو ہے وہ چلوائی گئی۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں کہ قانون میں ترمیم کی صورت میں نئے قانون پر عمل درآمد ہوگا۔ سپریم کورٹ میں سی ایم میں موجود ہے، جس میں سوال ہے کہ الیکشن ایکٹ پر عمل کرے یا سپریم کورٹ کے فیصلے پر۔ الیکشن کمیشن کی درخواست پر ابھی تک سماعت نہیں ہوئی، 1 ماہ سے زائد عرصہ ہو گیا۔ یہ درخواست جو ہے وہ زیر التوا ہے، سی ایم اے پر ابھی تک کیس نہیں لگا، اس پر سماعت نہیں کی گئی، لہٰذا یہ اس بنیاد پر کہا جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ کر لیا جائے گا، اور یہ وہ متبادل بندوبست ہے۔ اس پر آنے سے پہلے کہ جو ہیڈ کاؤنٹ ہے اس کا کیا معاملہ چل رہا ہے، دیگر کیا ڈیولپمنٹس چل رہی ہیں، میں آپ کو ذرا کوئکلی بتا دوں کہ جو یہ تمام بحث ہے یا یہ بات ہے، یہ بلاول بھٹو زرداری کے اس خطاب سے جو ہے وہ شروع ہوئی، جس میں بلاول بھٹو زرداری نے حیران کن طور پر یہ بتایا۔ میں کیونکہ اس خطاب کے اوپر بڑی تفصیلی بات کر چکا ہوں گزشتہ ویڈیو میں، تو آئی ول ناٹ ریپیٹ دیٹ، لیکن میں صرف 32 سیکنڈ کا کلپ چلا دیتا ہوں کہ جس میں بلاول واضح طور پر بتاتے نظر آ رہے ہیں کہ ہم نے جتنا انتظار کرنا تھا کر لیا، اب ہم آئینی ترمیم جو ہے وہ اپنے طریقے سے بروٹ میجورٹی سے، ضمیر انہوں نے کہا کہ جن کے بدل گئے ہیں ان کے ووٹوں سے کروانے جا رہے ہیں۔ بلاول نے کیا کہا تھا سنیں۔ حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جتنا وہ انتظار کر سکتے تھے انہوں نے کر لیا، تو جو میرے سامنے آپشنز ہے وہ یہ کہ یا حکومت بل لے کر آئے، وہ اپنے نمبرز ہمارے اپوزیشن کے دوست تو نہیں ہوں گے، لیکن جو ضمیر کے مطابق وہ دے رہے ہیں اس تعداد پہ یہ پورا ہوگا، اور ہم اسی طریقے سے یہ عدالت نون لیگ کی مرضی کا بنائیں، عدالت بنائیں، نون لیگ کی مرضی کا عدالت بنائیں، پیپلز پارٹی بنائے گی نون لیگ کی مرضی کی عدالت۔ اور جس طریقے سے انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کو اپنا ہیرو بنایا اس
تقریر میں اس سے یہ لگتا ہے کہ حکومت اگر نمبر اپنی مرضی سے اپنے طریقے سے ضمیر والی بات کر کے پورا کرے گی تو اس صورت میں پھر حکومت وہ مسودہ پاس کروانے کی کوشش کرے گی جو 14-15 ستمبر کی درمیانی رات جو ہے وہ سامنے 15 ستمبر کی رات سامنے آیا تھا، جس میں آرٹیکل 8 میں، آرٹیکل 199 میں، آرٹیکل 243 میں، آرٹیکل 175 میں، آرٹیکل 48 میں، آرٹیکل 91 میں، 191 میں، 183، 185، 186 ان تمام آرٹیکلز میں جو ترامیم اس وقت موجود تھیں، حکومت وہ ترامیم پاس کروائے گی۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کاندھے سے کاندھا ملا کر نواز شریف کے ساتھ اس تمام معاملے میں سہولت کار کے طور پر موجود ہے۔ پیپلز پارٹی نے اپنا ووٹ، اپنی سپورٹ، سب کچھ ان کے پلڑے میں ڈال دی ہے، اور پھر اب بات یہ ہوگی کہ قاضی فائز عیسیٰ کو جس طریقے سے گلوریفائی کیا ہے، اپنا ہیرو قرار دیا ہے، بلاول بھٹو زرداری نے اپنا رول ماڈل ایک طریقے سے ان کو قرار دیا ہے، یہ بتا کر کہ ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، اتنا بہادر، اتنا بے باک، اتنا نڈر چیف جسٹس آج تک پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا، ایسا چیف جسٹس ہی تو ہو جو عامر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکے۔ یہ گفتگو کی بلاول بھٹو زرداری نے، جس سے اب یہ بات چل رہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اور حکومت کا منصوبہ یہ ہے کہ اب اسی ڈرافٹ پہ جایا جا سکتا ہے جو کہ پہلے موجود تھا، جس میں 68 سال عمر کر دی جائے گی چیف جسٹس کی، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے گی، اس میں قاضی فائز عیسیٰ اس کے چیف جسٹس ہوں گے، اور یہ باتیں اس وقت چل رہی ہیں۔ لیکن سائیڈ بائی سائیڈ کیا تیاری چل رہی ہے؟ قومی اسمبلی میں زہرانے کی تیاری چل رہی ہے۔ 2 دن پہلے وزیر اعظم پاکستان نے ایک زہرانے کا اہتمام کیا تھا سینٹ آف پاکستان کے لیے، سینٹ کے بینکویٹ ہال میں وہ زہرانہ ہوا تھا، اور اس میں پتے شو کیے گئے تھے، اپنی سٹرینتھ شو کی گئی تھی، وہ پاور شو تھا کہ ہمارے ساتھ کتنے سینیٹرز موجود ہیں، اور ان سینیٹرز میں حیران کن طور پر 3 بڑی حیران کن شرکت جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہوئی تھیں۔ اس میں کامل علی آغا موجود تھے حکومتی سینیٹرز کے علاوہ، اور سعدیہ عباسی جنہوں نے پہلے کہا تھا کہ میں ووٹ نہیں دوں گی، شاہد خاقان عباسی کی بہن، وہ بھی وہاں پر موجود تھیں، اور بی این پی مینگل سے تعلق رکھنے والی، اگرچہ وہ آزاد حیثیت میں سینٹ آف پاکستان کے رکن ہیں، سینیٹر نسیمہ احسان صاحبہ، وہ بھی موجود تھیں۔ نسیمہ احسان صاحبہ نے وہاں پر رپورٹر سے جو بات کی، انہوں نے اس میں کہا کہ کوئی دباؤ نہیں ہے، کچھ ایسا نہیں ہے، لیکن پھر اسی شام ہم نے دیکھا کہ وہ سینٹ کے فلور کے اوپر رو پڑیں، آپ دیدہ ہو گئیں، اور انہوں نے جو اپنی کہانی سنائی، پھر یوسف رضا گیلانی کے چیمبر میں جا کے انہوں نے بتایا کہ میں کس صورتحال سے گزر رہی ہوں۔ اس کے اوپر سینیٹر کامران مرتضیٰ نے تقریر کی، اس پر جو عمر فاروق قاسی ہیں اے این پی کے، انہوں نے تقریر کی، اس کے علاوہ اس پہ مولانا عطاء الرحمان نے، اس کے علاوہ باقی لوگوں نے تقاریر کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر اس طریقے سے آئینی ترمیم پاس کرنی ہے، بدماشی سے کرنی ہے، تو پھر یہ ایگزیکٹ کوٹ اینڈ کوٹ الفاظ کامران مرتضیٰ کے یہ تھے کہ آپ کیل ٹھوک رہے ہیں ہمارے دلوں میں، جب یہ کیل باہر نکلے گا تو پھر گوشت پھٹ جائے گا، خون کا فوارہ بلند ہوگا، حالات خراب ہوں گے، اور پھر وہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ اس طریقے کی گفتگو جو ہے وہ کی گئی، اور کہا گیا کہ معاملہ افہام و تفہیم سے حل کر لیا جائے۔ تو وہ جو سٹرینتھ جو ہے وہ دکھائی گئی تھی، آج قومی اسمبلی میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف جو ہیں وہ ایک زہرانہ کرنے جا رہے ہیں۔ اب سے چند ہی گھنٹے کے بعد جو ہے وہ زہرانہ اس کا وہ شروع ہو جائے گا، جس پر حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری گنتی تو پوری ہے، لیکن چیکنگ ضروری ہے۔ ہم نے ہر صورت میں انشور کرنا ہے کہ ہمارا ہیڈ کاؤنٹ وہاں پر بندے گنے جائیں گے، گنتی شمار کیے جائیں گے کہ کتنے لوگ ہیں، کتنے کم ہیں، کتنے بندوبست کرنے ہیں۔ اس طریقے سے آئینی ترمیم ہو رہی ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں انہوں نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا ہے، وہاں پر پارلیمانی پارٹی میں وہ خطاب کریں گے، بات کریں گے اس آئینی ترمیم کا مسودہ۔ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے ابھی تک اپنا جو اوریجنل جو بھی پاس کرنا ہے وہ شیئر نہیں کیا، لیکن وہاں پر وہ ظاہر ہے کہ شاید بتائیں، ان کو بتا بھی دیں، دے بھی دیں اس مسودے کی کاپی، وہ کریں گے، اور پھر اس کے بعد زہرانہ پارلیمنٹ ہاؤس میں ہی دیا جائے گا۔ بڑی ہسل بسل ہوگی، اور نون لیگ کے غیر حاضر ہونے والے اراکین کو تنبیہ کر دی گئی ہے، وارننگ دے دی گئی ہے، کہہ دیا ہے کہ کس کا کوئی بھی ضروری کام ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کو کوئی بھی مسئلہ ہے، کسی کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی شادی ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، ہر صورت میں آپ نے اپنی پریزنس پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں اور پھر زہرانے میں یقینی بنانی ہے۔ اگر یہ نہیں کیا جائے گا تو پھر ان کے خلاف نہایت سخت کارروائی ہوگی۔ یہ ایک بات کیوں کی جا رہی ہے؟ کیونکہ ایک حیران کن دعویٰ جو ہے وہ بیرسٹر گوہر کی طرف سے اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ 7 اراکین ہیں حکومت کے جو کہ اس آئینی ترمیم کو ووٹ نہیں دینے جا رہے، وہ ووٹ نہیں دیں گے۔ یہ بڑا ہی حیران کن دعویٰ تھا۔ اب کیا دعویٰ درست ہوتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا؟ یہ لوگ آتے ہی نہیں ہیں سرے سے 7 لوگ، یا پھر ان کے نمبر پورے ہو جاتے ہیں،
یا کوئی قومی اسمبلی یا سینٹ میں پہنچ کر ووٹ نہیں دیتا، یہ تو اب اس کا ٹائم جو ہے وہ فیصلہ کرے گا، وقت جو ہے وہ بڑا جلد وہ قریب ہے۔ ابھی جو ہے وہ وفاقی کابینہ کا اجلاس، پھر سینٹ آف پاکستان 11 بجے 3 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس، یہ واضح کرتا ہے کہ طریقہ کار حکومت جو کہہ رہی ہے، فیصل واوڈہ نے اعلان کر دیا کہ نمبر بھی پورے ہیں، نمبری بھی پورے ہیں، صبح 11 بجے انہوں نے کہا کہ پاس ہو جائے گی۔ تو سینٹ آف پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور قومی اسمبلی میں کس طریقے سے نمبر پورا ہوتا ہے، نہیں، اس نمبر گیم کے حوالے سے میں اب سے تھوڑی دیر کے بعد پہنچ جاؤں گا وہاں پر قومی اسمبلی اور سینٹ، وہاں اجلاس میں جو کچھ ہو رہا ہوگا سائیڈ بائی سائیڈ وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے علاوہ جو کارروائی ہے قومی اسمبلی اور سینٹ کی وہ لائیو بھی چینل کے اوپر موجود ہوگی، تاکہ لوگ جو اس کو لائیو دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھ سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔